बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात चल रही थी कुतुब गरीबिल कुरान पर कि वो किताबें कौन सी हैं जिसमें कुरान करीम के मुश्किल और गरीब अल्फाज की वजाहत की गई है। तो मैंने बात ये अर्ज़ की थी कि इस उन्वान पर जो किताबें लिखी गई हैं उनकी तादाद 15 है। उनमें 10 किताबें अरबी ज़बान में थीं और 5 किताबें उर्दू ज़बान में थीं। तो जो 10 किताबें अरबी ज़बान में लिखी गई हैं उनका तारुफ़ गुज़िश्ता दर्स में हो चुका था। आज के दर्स में जिन 5 किताबों का तारुफ़ है ये वो किताबें हैं कि जो उर्दू ज़बान में लिखी गई हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर जो किताब है वो है लुग़ातुल क़ुरआन, मुहक़्क़िक़ुल असर, मुहद्दिसुल असर अल्लामा अब्दुर रशीद नोमानी रहमहुल्लाह। ये किताब 3 ज़ख़ीम जिल्दों में दारुल इशाअत से तबा है। इस किताब के 6 हिस्से हैं और 3 ज़ख़ीम जिल्दों में है। उर्दू ज़बान पर लिखी गई किताबों में ये सबसे मुफस्सल किताब है। अल्लामा अब्दुर रशीद नोमानी रहमहुल्लाह अपने दौर के एक बड़े मुहक्किक आलिम गुज़रे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें हदीस और रिजाल में बुलंद पाया मकाम अता फ़रमाया था। इनकी मारूफ़ किताबों में 4 किताबें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ने बड़ी क़बूलियत अता फ़रमाई है। एक मा तमस्सा इलैहिल हाजा लिमन युतालिउ सुनन इब्न माजा, और दूसरी इमाम इब्न माजा और इल्म हदीस, और तीसरी वाक़े करबला का तहक़ीक़ी पस मंज़र। तो वाक़े करबला और उसका पस मंज़र, इसमें यज़ीद की शख्सियत पर भी तारुफ़ किया गया कि अहले सुन्नत की नज़र में क्या है। वाक़े करबला का भी तज़किरा है और इस बारे में जो इश्कालात हैं उनके जवाबात भी दिए गए हैं। इसी तरह इन्होंने मुक़द्दिमा किताबुत तालीम, इस पर भी इन्होंने हवाशी लिखे थे। ये इमाम इब्न मसूद शैबा की है, इन पर इनके हवाशी हैं। इसी तरह ज़ब्बु ज़ुबाबात दिरासात अनिल मज़ाहिबिल अर्बअतिल मुतनासिबात, और एक इनकी इमाम अबू हनीफ़ा फ़ी इल्मिल हदीस। तो बहरहाल इनकी तसानीफ़ बड़ी इल्मी और तहक़ीक़ी है। तो ये जो इनकी किताब है लुग़ातुल क़ुरआन, इसमें इनका उसलूब ये है कि इन्होंने कुरान करीम के अल्फाज का तज़किरा माद्दे की सूरत में किया है। उस लफ्ज़ का माद्दा बताया है, फिर उसके मानी नक़ल किए। अगर वो लफ्ज़ कुरान में किसी और जगह भी इस्तेमाल हुआ है तो उसकी भी वजाहत की है, और अगर मुजर्रद और मज़ीद के एतबार से माने में कोई फ़र्क आता है तो उसकी भी निशानदही की है। तरकीब के लिहाज से अगर कहीं कोई इश्काल होता है
تو بقدر ضرورت اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ بقدر ضرورت صیغوں کی تعلیل بھی کی گئی ہے۔ اور مشکل صیغوں میں صرفی لحاظ سے جو ابہامات تھے ان کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس میں صیغوں کا حل بھی ہے، غریب الفاظ کے معانی بھی ہیں، اور دیگر علمی فوائد اور نکات بھی ہیں۔ نمبر 2، اردو زبان میں جو دوسری کتاب اس عنوان پر ہے وہ ہے قاموس القرآن، حضرت مولانا قاضی زین العابدین رحمہ اللہ۔ یہ کتاب ایک جلد میں ہے، دارالاشاعت سے طبع ہے۔ ان کا اسلوب بھی یہ ہے، قرآن کریم کے غریب الفاظ کو ذکر کر کے اس کا معنی بیان کرتے ہیں، مادے کی وضاحت کرتے ہیں، اور کہیں کہیں صرفی اعتبار سے صیغوں کی تعلیل بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اس کتاب میں جامعیت نہیں ہے، بہت سے غریب الفاظ ان سے چھوٹ گئے ہیں۔ البتہ اختصار کے لحاظ سے یہ کتاب مفید ہے۔ نمبر 3، لسان القرآن، مولانا محمد حنیف ندوی۔ اس کتاب میں بھی ان کا اسلوب یہ رہا ہے کہ غریب الفاظ کو ذکر کر کے اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ان کی اردو عام فہم اور سہل ہے۔ الحمدللہ۔ انہوں نے قرآن کریم کے ہر غریب لفظ کو نہیں لیا، بلکہ جو لفظ انہیں مشکل معلوم ہوا ہے صرف اسی کا معنی بیان کیا، اسی لیے ان سے بھی بہت سے غریب الفاظ چھوٹ گئے۔ البتہ ان کی اردو ادبی ہے، اور ادبی پہلو میں انہوں نے بیان کیے ہیں، تو کتاب کی ترتیب مفید ہے اور اسلوب تحریر نہایت عمدہ ہے۔ نمبر 4، انوار البیان فی حل لغات القرآن، شیخ علی محمد۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں مکتبہ سید احمد شہید سے طبع ہے۔ یہ کتاب نہایت ہی مفید ہے اس لحاظ سے کہ ان کی ترتیب بہت عمدہ ہے، کہ انہوں نے فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک ترتیب کے ساتھ
تمام غریب الفاظ کو ذکر کیا ہے اور اس کے معانی بیان کیے۔ ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان میں مادے کے اعتبار سے الفاظ کا ذکر تھا، تو ایسی کتابوں میں مطلوبہ لفظ کی تلاش میں بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ اب ایک رکوع آدمی مطالعہ کر رہا ہے، اس میں ایک لفظ آیا، اس کو الگ مادے میں، دوسرے لفظ کو الگ مادے میں، تو کافی وقت صرف ہوتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں چونکہ ترتیب کے ساتھ ہے تو اس لیے تلاش کرنے میں اتنا وقت صرف نہیں ہوتا اور کم وقت میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے بیک وقت 3 کام کیے۔ نمبر 1، صرفی اعتبار سے تمام صیغوں کو حل کیا ہے۔ اگر صیغوں میں کوئی تعلیل ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ نحوی اعتبار سے آیات کی ترکیب بیان کی ہے۔ محذوف عبارات کی نشاندہی کی ہے۔ اور غریب الفاظ کے معانی بیان کیے۔ استشہاد میں دیگر آیات، روایات اور اشعار بھی نقل کیے۔ یہ ایک فنی کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے استعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور قرآن کریم کو انسان صرفی، نحوی اور لغوی اعتبار سے حل کر دیتا ہے۔ اس لیے دورہ تفسیر پڑھانے والے یا درس قرآن دینے والے اگر اس کا مطالعہ کر کے درس دیں طلباء اور اہل علم میں تو ان کے درس کی مقبولیت ہوگی۔ یہ کتاب اہل علم کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات پر ان کی تشریح جمہور اہل علم کے نقطہ نظر سے ہٹ کر ہے، اسی لیے تدبر اور فکر کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 5، منتخب لغات القرآن۔ مفتی محمد نسیم صاحب دامت برکاتہم، یہ کتاب 2 جلدوں میں دارالہدا سے طبع ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے بھی انوار البیان کے طرز پر فاتحہ سے شروع کر کے والناس تک بالترتیب غریب الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ اس کی پہلی جلد 15 سپاروں پر مشتمل ہے اور دوسری جلد آخری نصف حصے پر مشتمل ہے۔ ان کا اسلوب بھی یہ ہے کہ ترتیب کے ساتھ، جیسے اب یقیمون، ينفقون، پہلے رکوع میں جتنے الفاظ آ رہے ہیں تو یہ مادہ بیان کرتے ہیں۔ مجرد اور مزید میں اگر معنی میں فرق ہو تو اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر صیغے میں کوئی تعلیل ہے اسے ذکر کرتے ہیں۔ مشکل آیات کی ترکیب کرتے ہیں اور غریب الفاظ کی وضاحت میں ترجمے میں حضرت شیخ الہند
حضرت حکیم الامت اور حضرت شاہ عبد القادر کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ تو اختصار کے لحاظ سے منتخب لغات القرآن مفید ہے، اور تفصیل میں انوار البیان فی حل لغات القرآن مفید ہے۔ انوار البیان میں علمی مباحث زیادہ ہیں بنسبت منتخب لغات القرآن کے، تو طلباء کے لیے منتخب لغات القرآن مفید ہے اور علماء کے لیے زیادہ انوار البیان مفید۔ یہ وہ 5 کتابیں ہیں جو اردو زبان میں لکھی گئی ہیں، اور جن کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم کے غریب الفاظ کی وضاحت اور بقدر ضرورت صیغوں کی تحلیل اور بقدر ضرورت مشکل تراکیب کا ذکر۔ تو 10 کتابیں میں نے عرض کی تھی عربی زبان میں، اور یہ 5 ہیں اردو زبان میں۔ تو ان آخری 2 کتابوں کا اگر مطالعہ کر دیا جائے، انوار البیان اور منتخب لغات القرآن، تو انشاءاللہ قرآن کریم کو انسان لغوی، صرفی اور نحوی اعتبار سے حل کر لے گا، اور اس کے درس میں اہل علم کو فائدہ ہوگا۔